इससे पहले आप इस दास्तान की 27 किस्तें समाअत फरमा चुके हैं। आइए किस्त नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। मुंशी खां को फौरी तौर पर बेड़ी लगाकर काल कोठरी में मुंतकिल कर दिया गया था और इन पांचों को तिब्बी इमदाद के लिए जेल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। काल कोठरी में आकर सुपरिटेंडेंट ने खसूसी तौर पर मुंशी खां का शुक्रिया अदा किया। मुंशी खां जी, आप फिक्र न करें, आपको यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। आपने जो काम किया इसके लिए मेरे अलावा IG जेल खाना जात मिस्टर राधा कांत तक सभी आपसे खुश हैं। इन लोगों ने तो हमारी ज़िंदगी आराम कर रखी थी, जिसकी वजह से जेल डिसिप्लिन तकरीबन ख़त्म होकर रह गया था। हमने उन पर खासी सख्ती की थी, मगर मुझे एतराफ़ था कि हम अपने मकसद में कामयाब न हो सके थे। इसकी एक वजह यह थी कि हमारे हाथ कवायद और ज़वाबत की डोरी से इस तरह बंधे हैं कि हम एक हद तक ही सख्ती कर सकते हैं। बहरहाल आप ने इनकी बदमाशी का तिलिस्म बड़ी हद तक तोड़ दिया है। उम्मीद है आइंदा वो इंसानों की तरह रहेंगे। ये सब सोचते हुए मुंशी खां को अजीब सा लग रहा था। इसके बाद इन लोगों का रवैया आम कैदियों जैसा हो गया था। वैसे भी इंतजामिया ने इन पांचों को अलग अलग जेलों में बंद कर दिया था। आला बच्चों को दोबारा दिल्ली तलब कर दिया गया था, जहां इस वक्त वो राह के सरबराह नाथ के सामने मौजूद था। कमरे में इन दोनों के अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर कमलापति भी मौजूद था। शाबाश देने के अंदाज में नाथ बोला, मिस्टर राजकुमार को ख़त्म करने का फरीज़ा तुमने बड़े आसान तरीके से सर अंजाम दिया। काला बच्चा खुश होते हुए बोला, महाराज मैं अपने काम हमेशा से इसी तरह करता हूँ। मौजूदा मुकाम तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं। बड़े बड़ों का पिता ऐसे कामों के दौरान पानी हो जाता है। नाथ उसे बड़े दिलचस्प अंदाज से देख रहा था। ठीक है, तुमने अपनी अफादियत साबित कर दी है। आइंदा भी जब तुम्हारी ज़रूरत महसूस हुई तुम्हें तलब कर लेंगे। ये बात गोया वाज़ेह इज़हार थी कि अब मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, मगर काला बच्चा अभी मज़ीद बातचीत के मूड में था। सर, राजकुमार के बाद मुंशी खां भी तो कम ख़तरनाक नहीं, उसका भी कोई सद्देबाब किया जाना चाहिए। नाथ खुश्क लहजे में बोला, ये तुम्हारा दर्द सर नहीं। ये कहते उसने मुसाफिर के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया था। अच्छा मिस्टर कालिया, अब तुम जा सकते हो। काला बच्चों को इस अंदाज़े तकातो पर तैश तो बहुत आया, मगर अपनी तौहीन को अंदर ही अंदर बर्दाश्त करते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। काला बच्चा के जाने के बाद नाथ अपने होनहार असिस्टेंट डायरेक्टर को मुखातब करते हुए बोला, कमलापति, ये शख्स मुंशी खां की बाबत जो कुछ कह रहा था, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कमलापति चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, सर, इसने मुंशी खां के बारे में जो कुछ कहा है इसमें यकीनन इसका ज़ाती अनाद भी शामिल है। इसके बावजूद इसने कोई बात गलत नहीं की। मेरा अपना भी यही ख्याल है कि उसका भी कोई इलाज होना चाहिए, वरना वो चंद माह जेल में रह कर रिहा होकर आ जाएगा और मज़ीद दीदा दिलेरी से भारत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाएगा। नाथ कुछ देर उसकी बात पर गौर करता रहा, फिर सर्द और धीमे लहजे में बोला, कमलापति, तुम ठीक कहते हो। मुझे खुद भी अंदेशा है कि कायदे कानून के अंदर रहते हुए हम उसे ज़्यादा देर कैद नहीं रख पाएंगे, लिहाजा इसे भी राजकुमार की तरह रास्ते से हटा देना ही मुनासिब होगा। बहरहाल ऐसा तरीका सोचो जिससे बराह रास्त हुकूमत पर कोई इल्ज़ाम न आए और मकसद भी हासिल हो जाए। कमलापति मुहतात अंदाज में बोला, सर, गालबन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, उसे जेल के अंदर ही ख़त्म करवा दिया जाएगा। नाथ होंठ सिकोड़ते हुए बुड़बुड़ाया, मगर जेल के अंदर मारने से तो सारा इल्ज़ाम सरकार पर आयद होगा। सरकारी हिरासत में उसकी मौत से हुकूमत अपना दामन कैसे बचा पाएगी? मुसलमान लीडर और दीगर अक़लियत इस मामले को बहुत ज़्यादा उछाल सकती है। कमलापति अपनी गर्दन को हल्का सा खम देते हुए पुरातमाद लहजे में बोला, आप ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। मैं ये सब काम इस ढंग से करूंगा कि मुंशी खां के बेहतरीन हमदर्द भी सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकेंगे। नाथ ने कहा, तुम्हारे ज़हन में क्या है? तफसील से बताओ, जल्दबाजी मामलात को बिगाड़ भी सकती है। कमलापति चंद लम्हे अपने ज़हन में अल्फाज तरतीब देता रहा, फिर कदरे बुलंद आवाज़ में बोला, गुस्ताखी माफ़ सर, मेरा ख्याल है बाज़ मामलात में जल्दबाजी ही मुफीद होती है, वरना ज़्यादा सोच विचार से लकीर पीटने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आता। इसी दौरान नाथ ने इंटरकॉम पर किसी को चाय भिजवाने का हुक्म दे दिया था। कमलापति बात जारी रखते हुए बोला, सर, मैंने मुंशी खां की फ़ाइल का बगौर मुताला किया। जेब और जेल में चंद ऐसे कैदी मौजूद हैं जो मुंशी खां के खून के प्यासे हैं।
راجستھان کی جیلوں میں کچھ عرصہ پہلے تک سردار ڈکیٹ گینگ کا توتی بولتا تھا، مگر چند سال پہلے منشی خان کے ہاتھوں انہیں ایسی ضد اٹھانا پڑی کہ ان کی ہوا اکھڑ کر رہ گئی اور انہیں مختلف جیلوں میں منتقل کر دیا گیا۔ اس گروہ کے ارکان اب بھی جے پور میں عمر قید کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اگر ان کی سرپرستی کی جائے تو انہیں منشی خان کے خلاف اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناتھ اس کے طویل جواب کے دوران خاموشی رہا تھا۔ چائے کا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے تعریفی لہجے میں اس نے کملا پتی کو مخاطب کیا۔ تم واقعی ہونہار افسر ہو، مجھے یقین ہے اپنے زرخیز ذہن کے سبب تم بہت زیادہ ترقی کرو گے۔ تمہارا منصوبہ واقعی قابل عمل ہے، کیونکہ ان لوگوں کی منشی خان سے دشمنی کی ٹھوس وجہ ہے۔ تم ساری تفصیلات طے کر کے مجھ سے بات کرو۔ اگر کالا بچہ کی ضرورت محسوس کرو تو اس کے ذریعے بات کو آگے بڑھا سکتے ہو۔ اس طرح تم خود پسے پردہ رہ کر یہ کام کر سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ خاصی دیر قدرے سرگوشیوں میں اسی بارے میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہے۔ منشی خان کو جیل ہی میں راج کمار جودھ پور کے قتل کی اطلاع ملی تھی، جسے سن کر وہ کئی روز تک افسردہ رہا، مگر آہستہ آہستہ نارمل ہوتا چلا گیا۔ اس کی جسمانی حالت بھی اب خاصی بہتر ہو چکی تھی اور ریمانڈ کے دوران ہونے والی جسمانی ٹوٹ پھوٹ کے اثرات بھی خاصے کم ہو گئے تھے۔ ویسے بھی وہ لڑکپن ہی سے وقفوں سے جیل کاٹتا آ رہا تھا، اس لیے اس کے ذہن پر کوئی خاص بوجھ نہ تھا۔ دوسری جانب جیل سپرنٹینڈنٹ رام شرن شرما بھی اس پر قدرے مہربان تھا، لہذا جیل میں بھی راوی اس کے لیے چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ چند روز بعد رام شرن شرما کا تقرر جیل آفیسر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے کمانڈنٹ کے طور پر ہو گیا اور بیکانیر جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پربھو دیال بھارگو کو ترقی دے کر جے پور جیل کا سپرنٹینڈنٹ مقرر کر دیا گیا تھا۔ پرانے سپرنٹینڈنٹ شرما کے تبادلے سے منشی کو یقیناً ہلکا سا رنج ہوا تھا، مگر نئے سپرنٹینڈنٹ بھارگو نے اپنے پہلے ہی راؤنڈ میں منشی کے ساتھ خصوصی التفات کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ شرما جی جاتے ہوئے منشی کا خاص خیال رکھنے کو کہہ گئے۔ یہ سن کر منشی خان قدرے مطمئن ہو گیا۔ اسے جیل کے ہر وارڈ میں جانے کی سہولت پہلے ہی سے حاصل تھی، جسے اب بھی برقرار رکھا گیا۔ وہ روزانہ دوپہر کو کال کوٹریاں اور جیل لنگر کی درمیانی گراؤنڈ میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ والی بال ضرور کھیلا کرتا، کیونکہ یہ واحد کھیل تھا جس سے اس کی کچھ دلچسپی تھی۔ چند روز بعد ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ مدن لال نے ڈیوٹی کے اندر اپنے دفتر میں منشی خان کو بلایا اور اردلی کو چائے لانے کا حکم دیا۔ چائے پینے کے دوران وہ منشی خان کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، منشی خان، آپ کو علم ہی ہے کہ میرے دل میں آپ کا بڑا احترام ہے اور اس کی وجہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں۔ منشی خان نے جواب میں اس بات میں سر ہلایا، مگر اس بے موقع بات پر کچھ تعجب اسے ضرور ہوا۔ مدن لال جی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کھل کر کہیے، میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ مدن لال چاروں جانب احتیاط سے نگاہیں ڈالتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولا، اصل بات تو مجھے خود بھی معلوم نہیں، لہٰذا میں کوئی یقین سے بات نہیں کہہ سکتا، مگر جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ چند روز پہلے آپ کے خلاف کوئی کھچڑی سی پک رہی ہے۔ منشی کے لہجے میں نمایاں حیرت تھی۔ کیسی کھچڑی؟ آپ کھل کر بتائیں، بات کیا ہے؟ مدن لال اپنے مخصوص انداز میں بولا، نئے سپرنٹینڈنٹ بھارگو کے دفتر میں رام بہادر تھاپا اور بلونت سنگھ کی آمد و رفت کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے، جس میں راہ کے چند افسران بھی موجود ہوتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ تھاپا اور بلونت سنگھ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ منشی خان قدرے بلند آواز میں ہنستے ہوئے بولا، واہ مدن لال جی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ میں سمجھا پتہ نہیں کیا بات ہوگی۔ ارے بھائی، تھاپا وغیرہ کی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ مجھے نقصان پہنچائیں، ویسے بھی وہ لوگ اس واقعے کو بھلا چکے ہیں اور پچھلے 4 سال سے میں باہر رہتے ہوئے بھی ان کی خاصی مالی امداد کرتا رہا ہوں۔ آپ کی اس ہمدردی کا بہت بہت شکریہ۔ مدن لال نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے آپ کا خیال درست ہو، بہرحال میں نے جو کچھ محسوس کیا میرا فرض تھا کہ وہ میں آپ کو بتا دوں۔ منشی خان ہلکے پھلکے انداز میں بولا، میں آپ کے ان جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ محض آپ کا واہمہ ہے۔ مدن لال نے بھی اس بات کو یہیں ختم کرنا مناسب سمجھا اور منشی خان وہاں سے اٹھایا۔ رات سونے سے پہلے بھی منشی خان کے ذہن میں مدن لال کی بات آئی تھی اور وہ بے ساختہ مسکرا پڑا تھا۔ ویسے اسے یقین تھا کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اس کی دلی عزت کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی وہ ناواقف نہیں تھا۔
اصل میں مدن لال کی کہانی بڑی عجیب تھی۔ مدن لال اور اس کے بڑے بھائی سوہن لال نے 10 برس قبل خاندانی دشمنی کی بنا پر قتل کر دیا تھا۔ اس وقت مدن لال 10ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ان دنوں بھی منشی خان کسی مقدمے کے سلسلے میں جیل میں بند تھا۔ قتل کے الزام میں سیشن کورٹ سے مدن لال اور اس کے بھائی کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ منشی خان ہی نے مدن لال کو مشورہ دیا تھا کہ وہ قید کے دوران بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھے۔ اس سلسلے میں اس نے اس کی مالی معاونت کا یقین بھی دلایا تھا۔ مدن لال خود بھی فطری طور پر ذہین واقع ہوا تھا۔ اس نے قید کے دوران ہی میٹرک، ایف اے اور بی اے کے امتحانات امتیازی نمبروں سے پاس کیے تھے۔ اس دوران اس کی اپیل بھی راجستھان ہائی کورٹ میں چل رہی تھی۔ 5 سال بعد اپیل کے فیصلے میں ہائی کورٹ نے مدن لال کو باعزت بری کر دیا تھا۔ البتہ اس کے بڑے بھائی کی سزا بحال رکھی تھی۔ رہا ہونے کے بعد مدن لال نے راجستھان جوڈیشنل سروس کا امتحان دے دیا، جس میں وہ نہایت شاندار پوزیشن میں کامیاب ہو گیا۔ مقدر نے یاوری کی اور اسے بطور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل لے لیا گیا۔ اب وہ ترقی کر کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بن چکا تھا اور پرانے حوالوں کی بنا پر منشی خان کی وہ بے حد عزت کرتا تھا۔ اس بات کا منشی خان کو بھی احساس تھا، لیکن اسے مدن لال کی آج والی بات سے اتفاق نہیں تھا۔ آخر اس نے ذہن سے تمام خیالات جھٹک دیے اور نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ 15 مئی 1987 کو اتوار کا دن تھا۔ جیل فیکٹری میں بھی تعطیل تھی، لہٰذا اکثر قیدی اپنے کپڑے وغیرہ دھونے میں مصروف تھے۔ منشی خان کی طرح جو قیدی مالی لحاظ سے قدرے مستحکم تھے، ان کے کپڑے وغیرہ بھی غریب قیدی ہی سگریٹ وغیرہ کے لالچ میں دھو دیتے۔ چنانچہ وہ خود تاش یا چوپڑ کھیلنے میں مصروف رہتے۔ والی بال گراؤنڈ میں بھی خاصی چہل پہل تھی۔ 10:30 بجے دن کا وقت تھا، مگر آسمان پر ہلکے بادل ہونے کی وجہ سے گرمی کی شدت میں کافی کمی تھی۔ موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کی لہروں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جے پور کے اطراف میں کسی جگہ پر یقیناً بارش ہو چکی ہے۔ والی بال کی پہلی دونوں متحارب ٹیمیں جیت چکی تھیں اور اب تیسری فیصلہ کن گیم جاری تھی۔ ہر ٹیم کی خواہش تھی کہ یہ گیم جیت کر وہ اگلے ہفتے تک چیمپئن قرار پائے۔ دونوں اطراف کے حامی اپنے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جے شیو شنکر اور بھولے ناتھ کی جے ہو کے نعرے لگا رہے تھے۔ ایک پوائنٹ حاصل کرنے کے لیے جی جان سے محنت کی جا رہی تھی۔ تبھی اچانک سردار ڈکیت سنگھ گینگ کا نیپالی گورکھا رام بہادر تھاپا تماشائیوں کے درمیان سے اچانک اٹھا اور اپنے چادر کے پلو سے تیز دھار خنجر نکال کر منشی خان پر جھپٹ پڑا، اور جب تک اس کی سمجھ میں کچھ آتا، گورکھے کا تیز دھار خنجر منشی خان کے دل میں پیوست ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا تھا کہ کسی کو دخل اندازی کا موقع ہی نہ ملا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری جانب گورکھا تھاپا کا ساتھی بلونت سنگھ بھی منشی خان پر پل پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود آہنی سریے کے پے در پے واروں نے منشی کے سر اور جسم کو خون اور لوتھڑوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ شخص جس کے نام سے ہی راجستھان کے ہندو گنڈوں کو سونپ جایا کرتا تھا، اس کی گردن کو تھاپا نے خنجروں کے پے در پے واروں سے دھڑ سے الگ کر دیا تھا، تاکہ زندگی کا کوئی امکان بھی باقی نہ رہے۔ سنتریوں کی سیٹیاں اور جیل کا الارم اپنی منحوس آواز میں بے ترتیب ڈھنگ سے پھیلا رہا تھا، مگر ان سب کے باوجود ایک روشن زندگی ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں جا سوئی تھی۔ سبھی قیدی ڈھنگ سے کھڑے یہ خوفناک منظر دیکھ رہے تھے۔ کسی کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جے پور کا سب سے توانا شخص لمحوں میں ایسے ہو جائے گا جیسے کبھی اس کا وجود تھا ہی نہیں۔ جیل افسران موقع پر پہنچ چکے تھے۔ تھاپا اور بلونت سنگھ کو مزید تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل پر بھودیال بھارگو کے چہرے سے عجیب سا اطمینان جھلک رہا تھا، جبکہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ مدن لال پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنے محسن کے بے حس و حرکت جسم کو تکتے ہوئے جانے کن خیالوں میں کھو چکا تھا۔ عام قیدیوں کو فوری طور پر اپنی بیرکوں میں بند کر دیا گیا تاکہ جیل کے اندر ہندو مسلم فساد نہ بھڑکے۔ آئی جی کے آنے کے بعد جیل سپرنٹینڈنٹ کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا، جبکہ جے پور کے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ان کا محافظ قتل کر دیا گیا ہے، ان کا محسن قتل کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے مقدور بھر احتجاج کیا، مگر انتظامیہ نے بھرپور صفاقی سے اسے کچل ڈالا۔ اسی شام منشی خان کو ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں اجیر روڈ والے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔
مسلم خواتین، بوڑھے اور بچے سبھی دھاڑیں مار مار کر رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے، مگر جسے وہ ہمیشہ کوہ گراں سمجھتے رہے، جب چلا تو یوں جہاں سے گزر گیا جیسے وہ کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ اکثر لوگ، جن میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو بھی شامل تھے، یہی ذکر کر رہے تھے کہ انسان جتنا بھی مضبوط ہو، حقیقت میں وہ کمزور ترین مخلوق ہے۔ سکندر وغیرہ ابھی تک دہلی کی تلک وہار بستی میں ہی مقیم تھے۔ انہوں نے محل سنگھ کی خالہ کی وساطت سے ایک بوڑھی سے ایک بیوہ کا مکان کرائے پر لے رکھا تھا۔ انہیں سری نگر سے ٹیلی فون پر زینت اور ماں کی خیریت کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ راج کمار کی موت کی خبر نے کئی روز تک سبھی کو افسردہ رکھا۔ وہ ابھی تک اس صدمے سے نہیں نکلے تھے کہ منشی خان کے بہیمانہ قتل کی اطلاع سن لی۔ ایک بار تو سب کو یوں لگا جیسے دنیا ختم ہو گئی ہے۔ سکندر، جس کی آنکھوں میں بہت کم آنسو آتے تھے، کرسی پر سر تھام کر بیٹھ گیا۔ پدما اور کوشلیا کی حالت بھی مختلف نہ تھی۔ بہت دیر تک کمرے میں موت جیسا سناٹا طاری رہا۔ اس سوگوار سناٹے کو محل سنگھ کی آواز نے توڑا۔ سکندر، یار حوصلہ کرو، اگر تم بھی ہمت ہار گئے تو باقی سب کا کیا بنے گا؟ سکندر کچھ کہے بغیر محل سنگھ کو خالی خالی نظروں سے دیکھتا رہا، اور پھر اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے شکستہ سی آواز میں بولا، سردار جی، لڑکپن میں جب میرا باپ مرا تھا، اس روز میرے لیے دنیا بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر وقت نے دھیرے دھیرے وہ زخم منتقل کر دیے، مگر آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں دوبارہ سے یتیم ہو گیا ہوں۔ محل سنگھ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، سکندر، ہماری حالت بھی تم سے مختلف نہیں، لیکن یوں رونے دھونے سے تو اب جانے والے کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ہمیں معلوم ہے اس پورے فساد کی جڑ کالا بچہ ہے۔ کیا ہمیں راج کمار اور منشی خان کے اس قتل کو معاف کر دینا چاہیے؟ سکندر پرعزم لہجے میں بولا، نہیں محل سنگھ، نہیں، میں اپنے ان محسنوں کے قاتلوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا، بھلے ہی اس کام میں میری جان چلی جائے۔ ہمارے سامنے راہ کے ذمہ دار افراد تو نہیں، مگر کالا بچہ یقیناً اپنے انجام کو پہنچے گا۔ ہم فوراً جودھ پور چلیں گے اور اس راکشس سے اپنے پیاروں کا حساب لیں گے۔ میں اس وقت تک منشی خان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں جاؤں گا جب تک کالا بچہ کو میں اپنے ہاتھوں سے ختم نہ کر لوں۔ اگلے روز وہ چاروں جودھ پور روانہ ہو گئے اور وہاں محل سنگھ کے چند قابل اعتماد دوستوں کی مدد سے ایک گنجان آبادی شانتی نگر میں مکان حاصل کر لیا۔